नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले, एक फौजी तैयारे की हंगामी परवाज और लैंडिंग और शेख रशीद के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। आज की पहली बड़ी खबर GHQ के एक हंगामी फैसले के मुतल्लिक है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को इतनी हसास नोयत का और इतना अहम फैसला अचानक क्यों करना पड़ा? इस फैसले से पहले एक आला तरीन सतह के इजलास में कौन सी 4 बासर और ताकतवर तरीन शख्सियात शरीक हुई? इस फैसले के बाद शहबाज शरीफ के लिए किस नोयत की तबाहकुन इतला आ गई? जब शहबाज शरीफ को ये इतला मिली तो उसके बाद उन्होंने क्या खौफनाक किस्म की जवाबी वारदात करने की कोशिश की? शहबाज शरीफ की इस जवाबी वारदात को कैसे ज़बरदस्ती रोका गया? कैसे इस वारदात को नाकाम बना दिया गया? इस दौरान एक हैरानकुन फ़ोन कॉल की तफसील कैसे लीक हो गई? इस फ़ोन कॉल की दूसरी जानिब कौन सी अहम शख्सियत थी? शहबाज शरीफ इस शख्सियत के साथ मिलकर क्या घिनौनी साजिश कर रहे थे और फिर इस साजिश का भेद एक वीडियो के जरिए कैसे खुला? इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर मरियम नवाज की एक शर्मनाक वीडियो के मुतल्लिक है। इस वीडियो में नजर आने वाला दूसरा किरदार असल में कौन निकला? ये वीडियो आखिर किस शख्स ने वायरल की? इस वीडियो पर मियां नवाज शरीफ इस वक्त शदीद सदमे में क्यों हैं? शहबाज शरीफ इसी वीडियो पर इतने शर्मसार नजर क्यों आते हैं? पूरी लीगी क़यादत इस वीडियो पर लाजवाब क्यों हो गई है? इस दौरान पौने 3 मिनट तक क्या कुछ होता रहा? इस वीडियो के बाद एक बड़े लीगी लीडर ने पार्टी छोड़ने का फैसला क्यों कर लिया? एक ताकतवर वजीर को 2 बासर शख्सियात जिनका ताल्लुक एक ताकतवर इदारे से है उनके सामने जलील क्यों किया गया? इस वजीर ने असल में क्या शर्मनाक हरकत की थी जिस पर इसे जलीलो रुस्वा कर दिया गया? इस वाक़े का एक 37 सेकंड का वीडियो क्लिप कैसे वायरल हुआ? इस वीडियो में नजर आने वाले 2 मिस्टीरियस करैक्टर्स और 2 पुरस्कार किरदार कौन हैं? इस वजीर को जब बराह रास्त शटअप कॉल दी गई तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में 41 मिनट तक क्या कुछ होता रहा? इसकी अंदरूनी कहानी मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर शेख रशीद और अदालती फैसले के मुतल्लिक है। शेख रशीद की अब थाने से अब से 30 मिनट पहले एक तबाहकुन वीडियो जो लीक हुई है, इसमें किस किस्म के दिलखराश मनाजिर थे? जब शेख रशीद को गिरफ्तारी के नाम पर अगवा किया गया तो उसके बाद एक तहलका खेज किस्म की ऑडियो कैसे लीक हो गई? इस ऑडियो में दूसरी जानिब कौन सी अहम शख्सियत थी? इस ऑडियो का बराह रास्त मियां नवाज शरीफ से क्या ताल्लुक है? इसी ऑडियो के लीक होने के बाद एक किरदार कैसे रंगे हाथों पकड़ा गया? इसी दौरान एक आला फौजी तैयारे की हंगामी लैंडिंग के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी खबर आ गई? इस तैयारे ने किस शहर से उड़ान भरी? उसके बाद इस जहाज ने किस शहर में लैंडिंग की? इस लैंडिंग के बाद शेख रशीद के मुतल्लिक अब क्या बहुत बड़ी और हैरानकुन ब्रेकिंग न्यूज़ आई है? शेख रशीद के मुतल्लिक अब क्या बड़ा फैसला सुनाया गया है? और इमरान खान साहब ने इस पूरी सिचुएशन में अब क्या नया और बड़ा सरप्राइज दिया है? इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये इतनी अहमियत की हामिल खबर है जो कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और GHQ के एक फैसले से जुड़ी है। ये इतनी अहमियत की हामिल खबर है कि इस एक खबर को पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने
اپنی پہلی ہیڈ لائن کے طور پر نشر کیا ہے۔ یہ اتنی سینسٹیو سٹوری ہے جو کہ جنرل عاصم منیر کے ایک ہنگامی فیصلے سے جڑی ہوئی ہے، جو کہ GHQ کے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ اتنی سینسٹیو سٹوری ہے کہ اسی ایک خبر کو پاکستان کے پورے مین سٹریم میڈیا کے جو پرائم ٹائم پروگرامز ہیں، ان پروگرامز میں سینئر اینکرز نے بڑے معنی خیز انداز میں ڈسکس کیا ہے، اور اسی ایک خبر پر پھر لائیو ٹرانسمیشنز بھی کی گئی ہیں اور لائیو تبصرے اور تجزیے بھی کیے گئے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ GHQ سے جڑی یہ خبر اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے جڑی یہ خبر کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اب یہ خبر اور ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب ایک اعلیٰ فوجی طیارے کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آ گئی۔ یہ آج کی ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر ہے، اور اب اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اس ویڈیو کے جو 3 کردار ہیں جو اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں، ان تینوں کرداروں کے نام آپ کو بتاتے ہیں، ان تینوں کرداروں کے چہرے بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ یعنی یہ جو فوج سے جڑی ایک اعلیٰ شخصیت کے طیارے کی ایک ہنگامی لینڈنگ ہوئی ہے، اس کے حوالے سے جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں جو 3 چہرے نظر آ رہے ہیں، ان تینوں چہروں کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس اعلیٰ فوجی طیارے کی جو ہنگامی اڑان ہے، یہ ایک ایسے وقت میں ہوئی جب اسلام آباد کی ایک انتہائی حساس نوعیت کی عمارت میں ایک خوفناک اور بھیانک قسم کی واردات کر دی گئی۔ اب یہ واردات اب سے تقریباً 70 منٹ پہلے کی گئی، اور اس واردات کا تعلق ایک سیاسی خاتون سے بھی ہے، اس واردات کا تعلق براہ راست GHQ سے بھی ہے، اور اب اسی واردات کا ایک 45 سیکنڈ کا کلپ لیک ہو گیا ہے، اور اس ایک کلپ کے لیک ہونے سے اس واردات کے جو 3 کردار ہیں یہ مکمل طور پر بے نقاب ہو گئے ہیں، اور اس ایک ویڈیو کلپ سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ اسلام آباد کی اس حساس عمارت میں یہ گھناؤنی واردات کرنے والے یہ 3 کردار کون تھے اور ان کے نام کیا ہیں۔ اب یہ جو واردات ہے اس کا تعلق پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے کے طاقتور ترین سربراہ سے ہے۔ اسی وجہ سے اب یہ ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر بن گئی ہے، اور یہ واردات اصل میں اس وقت کی گئی جب اس واردات سے جڑا ایک ویڈیو کلپ لیک ہو گیا، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طاقتور ترین شخصیت کا، جو کہ طاقتور ترین ادارے کی سربراہ شخصیت ہے، اس کا اپنا ایک ویڈیو کلپ لیک ہو گیا، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس طاقتور شخصیت کا اپنا اس قسم کا ایک ویڈیو کلپ لیک ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو ویڈیو کلپ ہے یہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اس ویڈیو کلپ کو پہلے 30 منٹ میں 7 لاکھ سے زائد مرتبہ دیکھا گیا، اور اسی کلپ کو 3 لاکھ سے زائد مرتبہ شیئر کیا گیا۔ اس وجہ سے اب یہ ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اب یہ جو ویڈیو کلپ ہے یہ اس وقت وائرل ہوا جب ایک خوفناک حد تک خفیہ مشن جو ہے یہ مکمل طور پر بے نقاب ہو گیا۔ ایک ایسی میٹنگ کی گئی جس کو مکمل طور پر خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی۔ یہ جو میٹنگ ہے یہ پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے کے طاقتور ترین سربراہ کی تھی۔ اس میٹنگ کو اپنی جانب سے سیکرٹ رکھنے کے لیے پورے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ پوری طرح سے انشور کیا گیا تھا کہ اس میٹنگ کے متعلق کانوں کان میڈیا کو یا کسی عام شخص کو اطلاع نہ ملے۔ لیکن اس کے بعد جو ویڈیو کلپ لیک ہوا اس سے اس خفیہ میٹنگ کا پورا پول کھل گیا، اور پھر ایک انٹیلیجنس انفارمیشن لیک ہو گئی، اور اس انٹیلیجنس انفارمیشن سے یہ پتا چلا کہ یہ جو طاقتور ادارے کے سربراہ ہیں یہ اصل میں خفیہ مشن پر کس شہر میں پہنچے تھے، اور اس شہر کی کس عمارت میں انہوں نے ایک خوفناک حد تک خفیہ ملاقات کی، اور جن 2 شخصیات سے یہ ملاقات ہوئی ان کے نام بھی اب آپ کو بتاتے ہیں اور ان کے چہرے بھی آپ کو دکھاتے ہیں، کیونکہ اب ان کے نام اور چہرے بھی سامنے آ گئے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ آپ یہ کہہ لیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت سب سے طاقتور شخصیت سمجھی جاتی ہے، اور اسی طاقتور شخصیت کے حکم پر پھر فواد چودھری کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ یعنی بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ نون لیگ نے اس پوری صورتحال میں فواد چودھری کو گرفتار کروایا، لیکن اصل میں اس کے پیچھے یہی طاقتور شخصیت تھی، اور اس طاقتور شخصیت کی ایک خفیہ ملاقات تھی جس کا ایک ویڈیو کلپ اب لیک ہو چکا ہے۔
اب اس پوری صورتحال میں اس ملاقات کے متعلق ایک انٹیلیجنس انفارمیشن لیک ہوئی. یہ انفارمیشن ایک اعلیٰ انٹیلیجنس آفیسر نے لیک کی اور یہ پھر خبر جو ہے عمران خان صاحب تک جا پہنچی. یعنی عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا کہ اس طاقتور ادارے کے طاقتور سربراہ نے یہ جو خفیہ ملاقات ہے یہ کس کے ساتھ کی ہے, کس شہر میں کی ہے اور کتنی دیر یہ ملاقات جاری رہی. اب اس پوری صورتحال میں اب عمران خان صاحب نے آج کے دن میں یہ انکشاف کیا ہے کہ مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو کہ الیکشن کمیشن جیسے طاقتور ادارے کے اس وقت سربراہ ہیں, انہوں نے کس طرح سے لیگی قیادت سے اور مریم نواز سے ایک خفیہ ملاقات کی اور اس ملاقات میں مجھے نااہل کرانے کا جو پلان ہے یہ فائنلائز کر لیا گیا ہے. یہ عمران خان صاحب نے آج کے دن میں انکشاف کیا. لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل آصف منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے. یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے. اب یہ خبر اس وقت آئی جب اسلام آباد کی ایک انتہائی حساس عمارت میں ایک انتہائی گھناؤنی واردات کر دی گئی اور پھر اس واردات کے جو 3 کردار ہیں وہ بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئے, کیونکہ اس واردات کے متعلق اب ایک 37 سیکنڈ کا جو ویڈیو کلپ ہے وہ لیک ہوا. یہ ویڈیو کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکا ہے. ان تینوں کرداروں کے نام آپ کو بتاتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ ان تینوں کرداروں کی یہ جو گھناؤنی واردات ہے یہ اسلام آباد کی ایک انتہائی حساس عمارت میں کی گئی. یہ عمارت ریڈ زون میں واقع ہے, یعنی وہ ریڈ زون جہاں پرائم منسٹر ہاؤس واقع ہے, جہاں پرائم منسٹر آفس کی عمارت ہے. اسی ریڈ زون میں پارلیمنٹ, سپریم کورٹ, پی ٹی وی, ریڈیو پاکستان اور غیر ملکی سفارت خانوں کی عمارتیں بھی قائم ہیں. اور اسی ریڈ زون میں ایک حساس عمارت میں جس کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں وہاں یہ ایک گھناؤنی واردات کی گئی جس کا ایک کلپ بھی ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اب یہاں پر 3 جو کردار ہیں بڑے مسٹیریس قسم کے, ان کو اس حساس عمارت میں بلایا گیا اور اس حساس عمارت میں بلا کر ان کے متعلق آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے ان سے یہ حلف لیا گیا کہ جو آج ہم واردات کرنے والے ہیں, جو گھناؤنا کام کرنے والے ہیں, اس کے متعلق کبھی بھی کوئی انفارمیشن باہر نہیں جائے گی. اور پھر یہ پوری واردات پلان کی گئی. اب یہ واردات ایک ایسے وقت میں کی گئی جب آرمی چیف جنرل آصف منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک بہت بڑی اطلاع آ گئی اور اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں اب جنرل آصف منیر اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک نیا اور بہت بڑا دعویٰ کیا گیا. اور یہ جو اطلاع ہے اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ آرمی چیف جنرل آصف منیر کی عمران خان صاحب سے ایک تازہ ترین ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے متعلق کچھ حلقوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ایک فیصلہ کن ملاقات ہے اور پھر کچھ حلقوں کی جانب سے یہ بھی کلیم کیا گیا کہ یہ جو ملاقات ہے یہ ایوان صدر میں ہوئی اور اس حوالے سے بہت سے ٹویٹس بھی کیے گئے. اب ایک طرف تو یہ کلیم کیا گیا لیکن دوسری جانب جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے آج کے دن میں بھی یہ جو ایک بہت بڑا کلیم کیا گیا تھا اس کی مکمل طور پر تردید کی ہے. اور ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ نہ تو عمران خان صاحب نے آرمی چیف سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی اور نہ ہی یہ ملاقات ہوئی ہے. لیکن اب اسی پوری صورتحال میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تباہ کن قسم کی خبر شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے لیے آ گئی, کیونکہ آج کے دن میں ایک نیا انتخابی سروے اس کے نتائج جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں. یہ جو انتخابی سروے ہے یہ 2023 کے الیکشن کے نتائج پر مبنی ہے اور یہ سروے کیا گیا 85 حلقوں میں. اب یہ جو 85 حلقے ہیں یہ نون لیگ کے لیے بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں, پی ٹی آئی کے لیے, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے سب سے اہم یہ حلقے کہلائے جاتے ہیں. لیکن اب ان حلقوں کے متعلق جو سروے آیا ہے اس میں جو نتائج ظاہر کیے گئے ہیں یہ پوری پی ڈی ایم کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے ہیں, کیونکہ سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو 85 حلقے ہیں ان میں سے 61 حلقوں پر 2023 میں جو قومی اسمبلی کے الیکشن ہونے ہیں جن کی تاریخ سپٹمبر یا اکتوبر میں ہوگی, ان میں سے یعنی یہ جو 85 حلقے ہیں ان میں سے 61 حلقوں پر تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کامیابی حاصل کر لیں گے. یہ آج کے دن میں ایک سروے آیا. لیکن اب اس پوری صورتحال میں ریڈ زون کی حساس عمارت میں ایک گھناؤنی واردات کر دی گئی. اس واردات کے لیے 3 کرداروں کو ہنگامی طور پر پرائم منسٹر ہاؤس بلایا گیا. اس دوران
میاں نواز شریف کو بھی آن لائن لیا گیا اور پھر ایک تہلکہ خیز قسم کی آڈیو کال بھی لیک ہو گئی۔ اب یہ جو ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، اس کے بعد شہباز شریف نے، آصف علی زرداری نے اور فضل الرحمان نے یہ فیصلہ کیا کہ اب عمران خان صاحب کو انتخابی میدان میں ہرانا تو ممکن نہیں، اس لیے اب عمران خان صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو ہنگامی بنیادوں پر گرفتار کیا جائے۔ یعنی اسی میٹنگ میں شیخ رشید کی گرفتاری کا فیصلہ کیا گیا تھا اور اب اس میٹنگ میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب ایک اعلیٰ فوجی طیارے نے ایک ہنگامی اڑان بھری۔ یہ اڑان اسلام آباد سے بھری گئی۔ اس کے بعد جب یہ اعلیٰ فوجی طیارہ اسلام آباد سے اڑا تو اس نے لاہور میں جا کر بڑی ہنگامی قسم کی لینڈنگ کی اور اس کے بعد ایک بہت حیران کن قسم کا ویڈیو کلپ جو ہے وہ سامنے آیا اور اس ویڈیو کلپ سے یہ پتا چلا کہ لاہور میں اس اعلیٰ فوجی طیارے میں جو سوار شخصیت تھی اس کے حوالے سے کس قسم کی ایکٹیویٹی ہوئی۔ اب یہ جو شخصیت ہے یہ فوج سے جڑی ہوئی شخصیت ہے، اس کا نام بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور فوج سے جڑی ہوئی یہ ایک اعلیٰ ترین شخصیت ہے جس نے لاہور میں لینڈنگ کے بعد ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بہت غیر معمولی ایکٹیویٹی کی۔ اب لاہور لینڈنگ کے بعد یہی جو شخصیت ہے اس نے زمان پارک کا رخ کیا۔ اس شخصیت کی پھر زمان پارک میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور فوج سے جڑی ہوئی اس اعلیٰ ترین شخصیت نے عمران خان صاحب کے ٹیبل پر 3 نئے آپشن رکھ دیے۔ اب ان میں سے ایک آپشن نئے الیکشن کی تاریخ کے متعلق تھا، یعنی قومی اسمبلی کے الیکشن کی تاریخ کے متعلق تھا۔ جو دوسرا آپشن تھا وہ ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے حوالے سے تھا، یعنی یہ پیغام دیا گیا عمران خان صاحب کو کہ ٹھیک ہے ہم اس حکومت کو رخصت کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم ایک ٹیکنوکریٹ جو حکومت ہے وہ بناتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے ان دونوں آپشنز کو مسترد کر دیا کیونکہ خان صاحب کو اب یہ پتا ہے کہ اگر ٹیکنوکریٹ حکومت لائی گئی تو وہ ٹیکنوکریٹ حکومت جو ہے اس کا ٹینیور بہت لمبا بھی ہو سکتا ہے اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی چال بھی ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے عمران خان صاحب نے اب یہ جو آپشن تھے ان کو مسترد کر دیا اور یہ آپشن پہنچائے تھے عمران خان صاحب کو صدر عارف الوی نے، جو کہ فوج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب 2 بلٹ پروف گاڑیوں کی ایک تباہ کن قسم کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہو چکی ہے اور اس ویڈیو میں جو 3 کردار نظر آ رہے ہیں ان تینوں کرداروں کے نام آپ کو بتاتے ہیں۔ اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب اب سے 30 منٹ پہلے شیخ رشید کی گرفتاری کے نام پر جو ان کا اغوا کیا گیا اس کی ایک نئی تازہ ترین اور خوفناک قسم کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جو اس سے پہلے پچھلے 14 گھنٹے میں سامنے نہیں آئی تھی، لیکن پہلی مرتبہ جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی اس نے سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان برپا کر دیا۔ اس ویڈیو کے 3 کرداروں کے نام آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے آج کے دن میں اب سے تقریباً 30 منٹ پہلے، اس میں دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ درجنوں جو اہلکار ہیں پولیس کے، انہوں نے اصل میں شیخ رشید کے گھر پر دروازہ توڑ کر دھاوا بولا۔ اس کے بعد ملازمین سے کسی قسم کی تفتیش یا پوچھ گچھ نہیں کی گئی بلکہ براہ راست ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا گیا، ان کو لہو لہان کر دیا گیا اور پھر اس دوران ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھونڈا الزام یہ لگایا گیا کہ شیخ رشید سے شراب برآمد ہوئی تھی، لیکن پھر ایک ویڈیو کلپ سے اس بھونڈے الزام کا اور اس بھونڈے جھوٹ کا پورا پول کھل گیا۔ اب شیخ رشید کی تھانے سے بھی ایک بڑی حیران کن قسم کی ویڈیو لیک ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جو کہ شہباز شریف کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی ہے۔ شہباز شریف کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اب شیخ رشید کی گرفتاری کے بعد اس قسم کی ویڈیو وائرل ہو سکتی ہے۔ اب اس ویڈیو میں دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ شیخ رشید کو جب تھانے لے جایا گیا تو تھانے میں پہنچنے کے بعد وہ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں، ان کے چہرے پر بڑی طمانینت اور اطمینان ہے
اور اس کے بعد وہ وکٹری کے سائن بھی بنا رہے ہیں. یعنی ان کو یہ پتا تھا کہ میری رہائی ہو جانی ہے. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب سب سے مقبول لیڈر ہیں, اگلی مرتبہ پرائم منسٹر بھی وہ بنیں گے. اس لیے شیخ رشید جو ہیں وہ بڑے یہاں پر مطمئن نظر آ رہے تھے. لیکن اس کے بعد جناب عاصم منیر کے متعلق اور شیخ رشید کے کیس کے متعلق ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آ گئی. اب شیخ رشید پر جو ایف آئی آر درج کی گئی تھی اس میں یہ بھونڈا الزام لگایا گیا کہ شیخ رشید نے اصل میں توہین آصف علی زرداری کر دی, اور توہین آصف علی زرداری کے جرم میں شیخ رشید کو ہم نے گرفتار کیا. یعنی مریم نواز نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ کے ہاتھے میں کھڑے ہو کر بینچ فکسر کا, ان کو تو گرفتار نہیں کیا گیا, ان کے خلاف ایکشن لینے کی کسی عدالت کو جرت نہیں ہوئی. لیکن یہاں پر شیخ رشید کو صرف ایک بیان دینے پر آصف علی زرداری کے متعلق گرفتار کر لیا گیا, اور یہ جو گرفتاری ہوئی اس کے متعلق بتایا گیا کہ پیپلز پارٹی کے راولپنڈی کے جو صدر ہیں ان کی درخواست پر یہ گرفتاری ہوئی, اور یہ گرفتاری اس ایکٹیویٹی کے متعلق بعد ہوئی جس کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں فضل الرحمان, نواز شریف, شہباز شریف اور آصف علی زرداری نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اب ہم نے شیخ رشید کو گرفتار کرنا ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کرنا ہے. لیکن اب اس پوری صورتحال میں شیخ رشید کے متعلق عدالت سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے. یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے, ایک تازہ ترین خبر ہے. یہ خبر ایک ایسی صورتحال میں آئی جب شیخ رشید کو 24 گھنٹے تک آپ یہ کہہ لیں کہ ذہنی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا, ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد شیخ رشید کو جب عدالت لے جایا گیا تو پولیس نے شیخ رشید کے 8 دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کر دی. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے شیخ رشید کا جو آصف علی زرداری کے متعلق بیان تھا اس کی تفتیش کرنی ہے اور ہمیں 8 دن درکار ہیں اس کی تفتیش کے لیے. لیکن اس کے بعد عدالت نے اس سماعت کے دوران دونوں جانب سے دلائل سنے, اور یہ دلائل سننے کے بعد اب 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ شیخ رشید کا منظور کیا گیا. لیکن یہاں پر اب سلمان اکرم راجہ اور جو چوٹی کے قانونی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ شیخ رشید کے خلاف یہ جو ایف آئی آر ہے یہ اتنی بوگس ہے, اتنی بھونڈی ہے کہ یہ اعلیٰ عدالت میں پہلی پیشی پر اڑ جائے گی. شیخ رشید کی رہائی ہو جائے گی. فواد چودھری کی طرح اب شیخ رشید بھی ہیرو بن جائیں گے, اور الٹا یہ جو کالک ہے یہ اس حکومت کے منہ پر ملی جائے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.